खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सुने। नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका तबीब का इंजीली बयान, उसका 22वां बाब 39वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस के अंदर यूँ मरकूम है, फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफ़िक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़कर घुटने टेक कर यूँ दुआ करने लगा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और आसमान से एक फ़रिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तक़वियत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोज़ी से दुआ करने, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर ज़मीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया, और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। पाक कलाम की इस तिलावत के वसीले खुदावंद हम सब को बरकत बख्शे, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज जिस मज़मून पर मैं खुदा के कलाम को आपके साथ बांटना चाहता हूँ, हमारा आज का मज़मून है, जागो और दुआ करो। ये एक ऐसा सादा मज़मून है, लेकिन अपने अंदर इंतहाई अहम मीनिंग्स खुदावंद ने रख छोड़े हैं। खुदावंद यीशु मसीह के दिल की ये तमन्ना है और उसकी ये ख्वाहिश है कि उसके साथ फेलोशिप रखी जाए, उसके साथ मिलकर दुआ की जाए। यही वजह है कि उसने अपने शागिर्दों को जब साथ लिया और कोहे जैतून के पहाड़ पर वो दुआ मांग रहे हैं, और ये खुदावंद यीशु मसीह का दस्तूर था, ये उसकी आदत थी, ये उसका वो अमल था जो वो मसलसल किया करता था। खुदावंद यीशु मसीह जागते भी थे और दुआ भी किया करते थे, और अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ पर अक्सर वो जाया करते थे और तन्हाई में भी दुआ किया करते, और अक्सर अपने शागिर्दों को भी अपने साथ ले जाकर वहाँ पर दुआ किया करते थे। इसलिए जागना और दुआ करना हर एक ईमानदार की ये ज़िम्मेदारी है। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ मिलकर जब दुआ कर रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने आकर देखा कि उनके शागिर्द सो गए हैं। और वो सो क्यों गए थे, उसके पीछे एक रीज़न थी, एक वजह थी, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर ये फरमाया गया है कि वो इस कदर गम में थे कि वो ऊँघना शुरू हो गए और वो सो रहे हैं। जबकि खुदावंद ने उनसे ये कहा कि उठकर दुआ करो, तुम क्यों सोते हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जागना और दुआ करना और आजमाइश में ना पड़ना, ये बहुत ही ज़रूरी अमल है, और हर एक ईमानदार से खुदावंद ये तकाज़ा करता है, जैसे उसने अपने शागिर्दों से ये तवक्को की थी कि वो उसके साथ मिलकर दुआ करें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदगी के हर एक दौर में वो इंसानों को जगाते हैं ताकि वो होश में आएं, ताकि वो
दुआ करें और इस बात को देखें कि उनके आसपास क्या वकूअ पज़ीर हो रहा है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हर शख्स गफलत की नींद से जागे, हर शख्स उठ खड़ा हो और दुआ में वक्त गुजारे। ये खुदावंद के दिल की ख्वाहिश है, क्योंकि आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब वो आजमाइश में पड़े, मत्ती का इंजीली बयान उसके 4 बाब में फरमाया गया है कि इब्लीस के हाथों वो आजमाया गया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह रूहानी तौर पर जाग रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह दिली तौर पर जाग रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह कलाम से वो उस सारी बातों की सच्चाइयों को अपने दिल में रखे हुए थे और वो हर एक बात का इब्लीस को जवाब दे रहे थे, इसलिए कि वो कलाम की निस्बत जाग रहे थे। आज लोग कलाम अक़दस से नावाकिफ़ हैं, पाक कलाम की कुदरत को वो जानते नहीं हैं, इसलिए वो गफलत की नींद से उठ नहीं रहे हैं। पाक कलाम में फरमाया गया है, समसून जो गफलत की नींद सो गया था, कुज़ात की किताब उसका 14वां बाब और फिर 16वें अबवाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि वो गुनाह में गिर गया और दलैला की गोद में, गुनाह की गोद में वो सोकर अपनी ताकत को गंवा बैठा, और जब उठा तो उसका ज़ोर और उसकी ताकत उससे छिन गया था। इसी तरह जब हम गुनाह करते हैं तो दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशात और गुनाह हमारा ज़ोर, हमारी ताकत वो ख़त्म करके हमें कमज़ोर कर देता है। लेकिन पाक कलाम में फरमाया गया है, कुज़ात की किताब में 16वें बाब की 28वीं आयत में, फिर वो इल्तिजा करता है खुदावंद से। समसून इस्तदा करता है कि ऐ खुदा मुझे ज़ोर बख्श। और अगर आप ज़ोर हासिल करना चाहते हैं, अगर आप ताकत हासिल करना चाहते हैं, तो फिर दुआ में बैठना पड़ेगा, फिर जागना पड़ेगा। और पाक कलाम में फरमाया गया है कि समसून आखिरकार जाग उठा और खुदा ने उसको ताकत और वो ज़ोर अता किया जिसके लिए वो दुआ कर रहा था। मेरे लिए और आपके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया कि हम भी देखें कि क्या हम गफलत की नींद सो तो नहीं गए, हम गुनाह में पड़कर सो तो नहीं गए, बेईमानी का शिकार होकर हम सो तो नहीं गए। खुदावंद हमसे ये तकाज़ा करता है कि हम गफलत की नींद से जाग जाएं। बाइबल मुक़द्दस में एक और बड़ी खूबसूरत मिसाल दी गई है। मुक़द्दस लूका तबीब का इंजीली बयान जो हमने आज तलावत किया, इसी में 15वें बाब को जब पढ़ते हैं 11वीं से 32वीं आयत में एक ऐसे शख्स का तज़किरा बयान किया गया है। वो मुसरत बेटा था जो गफलत का शिकार होकर लापरवाही की नींद सो गया और माँ बाप की खिदमत करने की बजाय बेदीनी में पड़कर गुनाह में गिर गया, इसलिए वो खुदावंद से दूर चला गया, वो अपने माँ बाप से दूर चला गया। गुनाह हमें खुदावंद से भी दूर कर देता है, अपने वालिदैन से भी, अपने बहन भाइयों से भी दूर कर देता है। इसलिए जब हम गफलत में, लापरवाही में और दुनिया की ख्वाहिशात के अंदर पड़ जाते हैं तो फिर हम एक तरह से खुदा की तरफ से सो जाते हैं। लेकिन कलाम अक़दस में जो आज हमारा मज़मून है कि जागो और दुआ करो, पाक कलाम में लिखा है कि जब वो होश में आया, जब वो जाग गया, और पाक कलाम में फरमाया गया कि उसने होश में आकर ये कहा कि मैं वापस अपने बाप की तरफ जाऊंगा, मैं वापस अपने खुदा की तरफ जाऊंगा और उससे ये इल्तिजा करूंगा कि ऐ खुदावंद, ऐ मेरे बाप, मैं तो इस लायक नहीं कि तेरे नौकरों जैसा हूँ, मुझे अपने हो सके तो नौकरों के बराबर रख ले। मैं आसमान की निगाह में और तेरी निगाह में गुनाहगार हूँ। ये जानना और ये मानना बड़ा ही ज़रूरी है। जब हम अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं,
جب ہم جاگ جاتے ہیں، جب ہم ہوش میں آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم تو خدا سے جدا ہو گئے تھے، ہم تو خدا سے دور چلے گئے تھے۔ اور یہی حال مصر بیٹے کے ساتھ ہوا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو پھر وہ خدا کی طرف گامزن ہوا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی آج دیکھیں، دنیا کے حالات و واقعات کو دیکھیں۔ دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، لیکن ہم نے ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہنا ہے۔ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، تپالی آتی ہے، اور بہت ساری ایسی دنیا کے اندر آزمائشوں کا ہم شکار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں جاگتے اور دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ مسیح خداوند نے یہ فرمایا، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اگر ہم آزمائش میں پڑ بھی جائیں گے، اور اگر ہم آزمائش میں جاگ رہے ہوں گے، خداوند سے دعا کر رہے ہوں گے، تو مسیح خداوند اس نے فرمایا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ یہاں پر میں کچھ ایسی باتیں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کیوں جاگنا چاہیے۔ Why people need to awake؟ کیوں ہم جاگیں؟ اس لیے جب کوئی انسان جاگتا رہتا ہے تو اس کو ڈاکو کا اور چور کا ڈر نہیں رہتا، کیونکہ جب آپ جاگتے ہیں تو کس مقصد کے لیے جاگتے ہیں؟ Why people awake؟ لوگ کیوں جاگتے ہیں؟ چوری کے ڈر سے، یا نیند نہ آنے کی بیماری کی وجہ سے، یا کسی پریشانی کی وجہ سے جاگتے رہتے ہیں، یا ٹیلی فون پہ کوئی پیکج کیا ہوا ہے اس وجہ سے جاگتے رہتے ہیں، سالگرہ یا شادی بیاہ کی تقریب کی وجہ سے جاگتے رہتے ہیں، اور جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہا ہو اس وجہ سے لوگ جاگتے رہتے ہیں، پین کی وجہ سے۔ پھر میوچل النیس اینڈ سٹریس، کوئی ایسی دماغی بیماری ہے یا ایسا سٹریس ہے، ایسا بوجھ ہے جس کی وجہ سے آپ جاگ رہے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے جیٹ لاگ ہو سکتا ہے آپ کو شفٹ ورک کی وجہ سے آپ جاگنا پڑ رہا ہے، یا پھر ہارمون چینجنگ کی وجہ سے انسان جاگتا رہتا ہے، اور پھر کوئی ایسی میڈیکل النیس ہے یا ڈرگز نشہ بازی کی وجہ سے جاگتے رہتے ہیں۔ لیکن خدا کے لوگ خدا کے لیے جاگتے رہتے ہیں، خدا کے لوگ خدا کو خوش کرنے کے لیے جاگتے رہتے ہیں، اور جب وہ سو جاتے ہیں تو وہ خداوند کے اطمینان میں ہوتے ہیں، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جن کو نیند نہیں آتی وہ اس لیے نہیں آتی کہ وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ زبور کی کتاب میں فرمایا گیا 4 زبور کی 8ویں آیت میں، میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ جب خدا اطمینان دے دیتا ہے، خدا مطمئن کر دیتا ہے، تو انسان کو اچھی نیند آتی ہے۔ اور جب دنیا کی فکریں ہیں یا بیماریاں ہیں، پریشانی ہے، اور وبا نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، یا کسی درد کا آپ شکار ہیں، یا کوئی اور دنیا کی ایسی بات کی وجہ سے آپ جاگ رہے ہیں اور سو نہیں پا رہے ہیں، تو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ خداوند میں آئیں۔ خداوند آپ کو اچھی نیند عطا کرے گا، اور پھر آپ خدا کے لیے جب جاگیں گے، دعا کے لیے جاگیں گے، تو پھر خداوند آپ کو بہت برکت دے گا اور اچھی اور میٹھی نیند عطا کرے گا۔ اس لیے میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کے لیے جاگیں، پاک کلام کے لیے جاگیں، دعا کرنے کے لیے جاگیں، کیونکہ پاک کلام میں فرمایا گیا ہے، خدا کے خادم نے متی کے انجیلی بیان میں فرمایا، 25ویں باب کی 1 اور 13ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں 10 کمواریوں کا ذکر ملتا ہے۔ 5 جاگنے والی تھیں اور 5 سست تھیں، وہ سونے والی تھیں۔ جو جاگ رہی ہیں وہ خداوند کے استقبال کو آگے
اس کے گھر میں داخل ہو گئیں، اس کی بادشاہی میں داخل ہو گئیں، لیکن جو سو گئی تھیں، جو لاپرواہی کا شکار ہو گئیں، سست روی کا شکار ہو گئیں، غفلت کا شکار ہو گئیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند نے ان کو کہا کہ تم میری بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم جاگتے رہیں اور دعا کرتے رہیں۔ پھر جب دلہا آیا تو وہ تیار تھیں، جاگ رہی تھیں اور جشن میں وہ اس کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ پھر کلام مقدس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ ہمیں اس لیے بھی جاگنا ہے کہ ہم خداوند کا انتظار کر رہے ہیں، اس کی آمد ثانی کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں۔ اس لیے بھی ہمیں جاگتے رہنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آ رہا ہے، اور جب وہ آئے گا تو جو جاگ رہے ہوں گے، جو دعا کر رہے ہوں گے، جن کا دل خدا کے دل کے ساتھ دھڑک رہا ہوگا، وہ اس کے ساتھ آسمانی بادشاہت میں چلے جائیں گے۔ کلام اقدس کے اندر یسایہ نبی 52ویں باب کی دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ تم جاگو اور اپنے اوپر سے گرد کو جھاڑو، اے یروشلیم تم جاگو اور اپنے اوپر سے گرد کو جھاڑو۔ وہ مٹی، وہ گناہ کی وہ ساری پالیدگی جس نے تجھے جکڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے تیرے اوپر میل کچیل آ گئی ہے، جس کی وجہ سے تو اگلی سا نظر آ رہا ہے، خدا کا خادم کہہ رہا ہے، یسایہ نبی فرما رہے ہیں کہ اپنے اوپر سے گرد کو جھاڑ دو۔ اور سمسون نے جب اپنے اوپر سے گرد کو جھاڑا، گناہ کو اس نے اپنے آپ سے دور کیا، مصر بیٹے نے بھی گرد کو جھاڑا، اور سور جب چرا رہا تھا تو وہ سور جب چراتا تھا تو ان کے پاؤں کی گرد اس کے کپڑوں پر، اس کے جسم پر پڑی تھی، تو اس نے اس گرد کو دور کیا اور اپنے باپ کے گھر میں آیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان عقل مند کنواریوں نے غفلت کی گرد کو، نیند کی جو گرد ہے اس کو اپنے اوپر سے دور کیا، اور خداوند کی بادشاہی میں وہ داخل ہو گئیں۔ اسی طرح جب ہم اپنے اوپر سے گناہ کی گرد کو، دنیا کی گرد کو، بری خواہشات اور بدفعلی اور نا امیدی اور مایوسی کی گرد کو جھاڑ دیں گے تو خداوند کے لیے جب ہم جاگ جائیں گے تو خداوند ہمیں ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ چاہے ہم کسی وبا کا شکار کیوں نہ ہو جائیں، چاہے ہم کسی مشکل کا سامنا کیوں نہ کر رہے ہوں، خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور جب ہم اس گرد کو جھاڑ دیتے ہیں تو پھر خداوند ہماری اس نیند کی حالت کو تبدیل کر کے ہمیں اپنے ساتھ ابدی آرام میں داخل کرتا ہے۔ اور اسی طرح مختلف اوقات کے اندر خدا کے لوگوں نے ایسی تشریح بھی کی اور ایسے اشعار بھی انہوں نے تحریر کیے، جب ہم کچھ ایسے اپنی روزمرہ کی تعریفی نغمات میں سے ہم کچھ ایسے نغمات گاتے ہیں جن میں چند ایک گیت کا میں حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو جاگنے اور جگانے کے تعلق سے ہے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک مسیحی ایماندار، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ خود بھی جاگے اور دوسروں کو بھی جگائے۔ اور ایک گیت کے اندر فرمایا گیا ہے، اے وقت نی غافل سوندا اٹھ اپنی صورت سنبھال ہوئے، کوئی سودا نیک خرید لے آنا پرت نہیں اس بازار ہوئے۔ اسی طرح ایک اور گیت میں فرمایا گیا ہے، ہن جاگیے نیند وساریے جی تے یسوع دے نعرے ماریے جی۔ جب ہم خداوند کے لیے جاگتے ہیں تو خداوند پھر ہمیں اپنی برکتوں میں شامل کر دیتا ہے۔ ایک اور بات، ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب روزمرہ کی زندگی کے اندر ہم سفر کرتے ہیں تو ہم کسی بھی گاڑی میں جائیں، کسی بھی ٹرانسپورٹیشن کا استعمال کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈرائیور وہ
ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل تو پوری دنیا میں 24 گھنٹے یہ سروس جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور لوگ رات کو بھی گاڑیاں چلاتے ہیں اور دن کے اوقات میں بھی گاڑی چلاتے ہیں۔ لیکن جو ڈرائیور ہوتا ہے، چاہے دن کو چلا رہا ہو یا رات کو چلا رہا ہو، اسے اپنی گاڑی کی حفاظت کے لیے اور اپنی ان سارے پیسنجرز، ان سواریوں کی حفاظت کے لیے، مسافروں کی حفاظت کے لیے جو اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو زندہ رکھنے کی خاطر اسے جاگنا پڑتا ہے، اور وہ اپنی ان ساری سواریوں کو اور ان سارے پیسنجرز کو، ان مسافروں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اور جب وہ جاگتا رہتا ہے تو وہ خود بھی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور اپنے ساتھ سفر کرنے والے مسافروں کو بھی ان کی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک مسیحی ایماندار کی یہ ذمہ داری ہے، اور خداوند نے ہمیں اپنے کلام کے وسیلے سے، اپنے پاک روح کی قدرت کے وسیلے سے ہمیں ڈرائیونگ سیٹ عطا کی ہے، تاکہ ہم خود بھی اپنی منزل تک پہنچے۔ اور ہماری منزل خداوند کی بادشاہی ہے، ہماری منزل خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہم نے خود بھی اس کے پاس آنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کے پاس لے کر آنا ہے، تاکہ ہم اپنی منزل میں محفوظ ہو جائیں اور خدا کی بادشاہی میں خود بھی اور دوسروں کو بھی لے کر جائیں۔ اس لیے ایک موقع پر خدا کا خادم داؤد فرماتا ہے، زبور کی کتاب میں اس نے فرمایا کہ اے خداوند، میں دن اور رات تیرے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ ایک زبور میں اس نے یہ کہا، زبور 55 میں، شام صبح دوپہراں ویلے میں فریاد گزاراں، سنے گا رب رونا میرا نالے سب پکاراں۔ پھر ایک اور زبور میں اس نے یہ فرمایا کہ میں اے خداوند رات کے ہر ایک پہر میں اٹھ کر تیری پرستش کرتا ہوں، ہر ایک پہر سے پہلے میں خداوند کے لیے جاگ جاتا ہوں، تاکہ میں خداوند کی پرستش اور اس کی عبادت کروں۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زندگی کی اپنی مثال ہے کہ وہ جاگتے بھی رہتے اور دعا بھی کرتے رہتے۔ 24 گھنٹے ہمیں دعا کی حالت میں رہنا ہے، اور پاک کلام میں فرمایا گیا ہے کہ جاگو اور دعا کرو۔ اور پھر اس نے آ کر شاگردوں کو سوتے پایا اور پطرس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند نے جب پطرس کے ساتھ شکوہ کیا، متی کا انجیلی بیان 26واں باب 40ویں سے 41ویں آیت میں، تو ہو سکتا ہے وہ مجھ سے اور آپ سے بھی شکوہ کرے کہ تمہیں میں نے زمین پر زندگی دی، تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ اس لیے خداوند نہیں چاہتا کہ ہم آزمائش میں پڑیں، لیکن آج ہم مختلف طرح کی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم آزمائشوں میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جاگتے نہیں رہتے، ہم خدا کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے، ہم کلام نہیں پڑھ رہے ہوتے، کلام پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے مرکز کی انجیلی بیان کے 14 باب کی 38ویں آیت میں اس نے فرمایا، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آزمائش میں نہ پڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جاگنا اور دعا کرنا۔ اور یاد رکھیں، ابلیس جو ہے وہ دھاڑنے والے شیر ببر کی طرح ہمارے پیچھے تاکہ کسی ایماندار کو پھاڑ کھائے، وہ تو پھاڑ کھانا چاہتا ہے، وہ تو ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمارا خدا زندگی کے ہر ایک موڑ پر، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہم نے خداوند کے ساتھ جاگتے اور دعا کرتے رہنا ہے۔ اس لیے کلام اقدس میں خدا کی ایک بندی حنا نبیہ جو 86 برس سے بیوہ تھی، اور وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ دراصل جاگنے اور دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹے خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا۔ اور جب وہ ہیکل میں دعا کیا کرتی تھی تو لکھا ہے کہ وہ ہیکل میں دعا کرنے سے اور خدا سے جدا نہیں ہوتی تھی،
جاگنے اور دعا کرنے کا مطلب ہے کہ خدا سے جدا نہ ہونا، خداوند کے ساتھ لپٹے رہنا، اس لیے کہ ہمارا خدا ہر وقت جاگتا رہتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس خداوند کے ساتھ آپ چلتے ہیں، وہ تو کبھی سوتا ہی نہیں ہے۔ زبور نمبر 121 میں فرمایا گیا ہے کہ ہمارا خدا، کس کا؟ ہمارا خدا، آپ کا خدا، جو اس کے نام پر ایمان لے آتے ہیں اور یسوع مسیح کے وسیلے سے وہ ان کا آسمانی باپ اور خداوند بن جاتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے ہمارا خدا ہر وقت جاگتا ہے، وہ اونگتا بھی نہیں ہے، وہ سوتا بھی نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اپنے لوگوں کے اوپر نظریں جمائے رکھتا ہے، ان کو دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ پاک کلام میں فرمایا گیا ہے خداوند کی آنکھیں اتنی پاک ہیں اور خداوند اپنی آنکھوں سے ایمانداروں کو دیکھتا رہتا ہے۔ پھر افسیوں کے خط میں خدا کے خادم نے فرمایا اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ آج خداوند اپنے پاک اور مقدس اور پوتر اور اتم نور کو مجھ پر اور آپ پر جلوہ گر فرمائے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے خداوند اپنے چہرے کے نور کو آپ سب پر جلوہ گر فرمائے۔ جو اس کے سے ڈرتے ہو، جو اس کے لیے جاگتے رہتے ہو، جو اس کے لیے دن رات اس کی پرستش کرتے رہتے ہو، میرے لیے اور آپ کے لیے موقع ہے کہ آج ہم خداوند سے کہیں کہ اے خداوند، میں بھی سمسون کی طرح سو گیا تھا، مجھ سے بیٹے کی طرح تو سے دور چلا گیا تھا، ان 5 سست کماریوں کی طرح میری زندگی میں بھی سستی پڑ گئی تھی اور میں روحانی طور پر سست روی کا شکار ہو گیا تھا۔ آج تو نے مجھے جگایا ہے اور تو آواز دے کر کہہ رہا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ آج خداوند کا نور مجھ پر اور آپ پر اس لیے چمک رہا ہے کہ جیسے جیسے ہم غفلت کی نیند سے، لاپرواہی سے، سست روی سے، گناہ سے، بری خواہشوں سے اور دنیا داری سے جاگ رہے ہیں، تو خداوند کا نور ہمارے اوپر چمک رہا ہے۔ یہ وہی نور ہے جب ساؤل جو غفلت کی نیند سو رہا تھا، جو اس کے لوگوں کو تنگ کرنے اور آزمائش میں ڈالنے جا رہا تھا، پاک کلام میں فرمایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا نور دمشق کی راہ پر ساؤل پر چمکا اور وہ پالوس بن گیا، اور وہی جو خداوند کے لوگوں کو ستاتا تھا آج جب جاگ گیا ہے تو خداوند کے لیے خود دکھ برداشت کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، راست بازی کے لیے، ایمانداری کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں دکھوں کا سامنا تو کرنا ہے، لیکن ہم نے ایمان میں جاگتے رہنا ہے، راست بازی میں جاگتے رہنا ہے، اور خداوند کی قدرت کے لیے، خداوند کے کاموں کے لیے، انجیل پر عمل کرنے کے لیے ہم نے جاگتے رہنا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے دل کی یہ تمنا ہے کہ تم سب جاگو اور دعا کرو۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں تو ہم تو بڑا جاگتے رہتے ہیں۔ بھئی آپ جاگتے تو رہتے ہیں، لیکن کیا جاگنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو پوری رات جاگتے رہتے ہیں۔ بھئی آپ دنیا کے لیے یا اپنی خواہشات کے لیے تو جاگتے ہیں، لیکن جاگنے کے ساتھ ساتھ کیا خدا کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے، اس کی کلیسیا کے لیے، خدا کے کاموں کے لیے کیا ہم جاگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں؟ یہ انتہائی ضروری عمل ہے، چاہے آج ہم زندگی کے کسی کٹھن مرحلے میں سے گزر رہے ہیں، چاہے مشکل حالات میں سے گزر رہے ہوں، چاہے خوشی میں یا دکھ میں، پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہر وقت خوش رہو، بلا ناگا دعا کرو۔ ہم نے چاہے زندگی کے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، ہر ایک حالت کے اندر، ہر ایک پریشانی میں، ہر ایک مشکل میں، ہر ایک غم میں ہم نے خداوند کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، جاگتے اور دعا کرتے رہنا ہے۔ اور اسی طرح ہم جب
दुखों और गमों और परेशानियों में जागते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे, तो खुदावंद अपने चेहरे के नूर को हम पर जलवागर फरमाएगा और हमें अपनी अजीब रोशनी के अंदर लेकर आएगा, अपने नूर में लेकर आएगा, और वो अपने नूर से हमें मनव्वर कर देगा और हमारे दुख, परेशानियाँ, गम और अंधेरी रात ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो ये कहता है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। मसीह का नूर आज मुझ पर और आप पर चमक रहा है। आइए मसीह के साथ जागते और दुआ करते रहें, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी दुनिया के लिए और खुदाम के कामों के लिए जागते और दुआ करते रहें। खुदा मुझे और आप सबको ऐसा ही करने का फजल बख्शे। आमीन।